बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स और आपके मैसेजेस हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आप इस प्रोग्राम के अंदर हमें लाइव कॉल करते हैं और फिर अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। वो मसाइल खा रूहानी एतबार से हों, खा जिस्मानी एतबार से हों, तमाम तर हमारे सामने रखते हैं और फिर यहाँ पर मौजूद उलमा व मशाइख और रूहानी शख्सियात आपके मसाइल का हल बताते हैं। नाज़रीन, अगर आप फील करते हैं किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कोई टेंशन है, तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए। आपकी कॉल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगी। आपके टीवी की स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, वहाँ से आप नंबर नोट कीजिए और फिर हमें कॉल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमारे साथ शख्सियात मौजूद हैं, हम उनसे आपके मसाइल का हल पूछेंगे। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, पहली शख्सियत जनाब हज़रत अल्लामा पीर सैयद महमूद हुसैन शाह साहब गिलानी। अस्सलामु अलैकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़िबला कैसे है? खैर आफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बरकत। और इनके साथ दूसरी शख्सियत मुमताज़ मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा मोहम्मद हसन रज़ा चिश्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़िबला खैर आफियत से है? ठीक ठाक है क़िबला। मिजाज गिरामी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ जिस तरह आपके मसाइल हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर आप हमें कॉल करते हैं और फिर आपके जितने भी मसाइल होते हैं उनका कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर, अस्माउल हुस्ना की रोशनी के अंदर, बुज़ुर्गान दीन के मामूलात की रोशनी के अंदर आपको उसका हल बताया जाता है, आपको वज़ाइफ बताए जाते हैं और फिर जो है वो आप उन पर अमल करते हैं। और यकीन जानिए कि जब हमें लोग फ़ीडबैक देते हैं जो हमारे बताए हुए वज़ाइफ पर अमल करते हैं तो बड़ी मुसरत होती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने यहाँ पर हमें कॉल की, हमसे रब्ता किया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मुश्किलात को दूर कर दिया। तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए और आपकी जो कॉल होगी वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगी। इसके साथ साथ जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन, जितने भी हम आमाल करते हैं उसके अंदर हमारी जो नीयत है उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। तो हम जब भी कोई काम करें, जब भी कोई हमारा जो फ़ेल हो, जब जो भी हमारा कोई अमल हो, तो उसके अंदर जो हमारी नीयत है उसको हमने देखना होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर नीयत का जो है वो बहुत ज़्यादा इसका जो है वो अजर सवाब है कि जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी नीयत होगी उतना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर हमें सवाब मिलेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से हमें क़ुर्ब मिलेगा। तो नीयत, जितनी भी नीयतें हो सकती हैं, सबसे बढ़कर जो हमारी नीयत है वो होनी चाहिए, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पाने के लिए, उसको खुश करने के लिए हमारा जो भी अमल है वो होना चाहिए। हम पीर साहब की तरफ बढ़ते हैं, पीर साहब से पूछते हैं, पीर साहब बताइएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए अमल करना, आप क्या फरमाते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने फरमाया कि तमाम आमाल का दारोमदार नीयतों पर है जी। सबसे पहली ज़ात जो अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है, खालिक कायनात है, रब्बुल आलमीन है, उसकी रज़ा के बग़ैर कोई काम जी बेशक पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता। हर काम की इब्तिदा अल्लाह की रज़ा की खातिर करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। अगर इससे आप हट गए तो ना दुनिया आपकी अच्छी रही ना आखिरत अच्छी रही। बेशक। तो लिहाजा अल्लाह की रज़ा सबसे पहले मुक़द्दम है। जब अल्लाह की रज़ा के लिए, रज़ाए इलाही के लिए आप काम करेंगे तो अल्लाह करीम कदम कदम पे आपको कामयाबियाँ अता फरमाएंगे और अल्लाह की रज़ा के बग़ैर कोई काम नामुमकिन है जी। तो बुज़ुर्गान दीन, औलिया कराम, कामिलीन, सालिहीन, उनका भी यही वतीरा रहा है कि वो हर कदम पे अल्लाह की रज़ा चाहते थे, अल्लाह से मोहब्बत करते थे। यानी कि उनका उठना भी अल्लाह की रज़ा के लिए, बैठना भी अल्लाह की रज़ा के लिए, उनका हर अमल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए होता था। मतलब ये कि वो अपने आप को खालिक कायनात के सुपुर्द कर देते थे कि हमारा जो भी अमल होगा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए होगा और उसकी मंशा के मुताबिक होगा। और शाह साहब आप ही से मैं पूछूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा बंदे से वो क्या तकाज़ा करता है कि बंदे को किस तरह जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? खालिक कायनात की रज़ा क्या है कि मेरा बंदा कैसा होना चाहिए? अल्लाह अकबर कबीरा। आपने बड़ा कमाल का सवाल किया है
کہ اللہ کی رضا کے لیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے اعمال کریں کہ پھر خالق کائنات اتنا راضی ہو جائے کہ وہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود مجھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ خشوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہونا چاہیے. اور اللہ نے جو احکامات انسان پر لاگو کیے ہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اس پہ عمل پیرا ہو تو پھر وہ خالق کائنات کا بہت بڑا عظیم انسان بنتا ہے. میں یہاں ایک بات عرض کروں گا. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ملتا ہے حوالہ. تو عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں ایک بندہ کھڑا تھا. جی اس نے کہا جی آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں, مجھے بھی کچھ چاہیے اللہ کی بارگاہ سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تجھے کیا چاہیے؟ عرض کرتے ہیں کہ جس اللہ سے میں محبت کرتا ہوں, جس اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں, اس اللہ کی محبت کا مجھے ایک قطرہ چاہیے. واہ سبحان اللہ. بے شک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو بہت مشکل کام ہے, تو اللہ کی محبت کا ایک قطرہ بھی نہیں برداشت کر سکے گا. بے شک. اس نے کہا جی حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے اللہ کی محبت کا قطرہ چاہیے. آپ نے اسے بڑا سمجھایا کہ بھائی یہ بہت مشکل کام ہے, تو سنبھال نہیں سکے گا. اس نے کہا چلو ایک قطرہ نہیں تو آدھا قطرہ مجھے دلوا دیجئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے. اللہ اکبر کبیر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دست گزار ہوتے ہیں, دعا فرماتے ہیں مولا کریم یہ بندہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے, تو اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے مولا کریم اسی اپنی محبت کا ایک آدھا قطرہ عنایت فرما دیں. سبحان اللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اللہ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو اللہ کریم اپنی عشق الہی کا, محبت الہی کا قطرہ اسے عطا فرماتے ہیں, آدھا کر. جو ہی عطا ہوتا ہے تو وہ بندہ بالکل اللہ سے بالکل یکتا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اسے ہوش نہیں رہتی. عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ آگے چلے جاتے ہیں. 1 سال کے بعد پھر آتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ وہ بندہ کہاں ہے جس نے ہم سے اللہ کی محبت کا تقاضا کیا تھا, اللہ کی محبت مانگی تھی اس نے, وہ بندہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور عیسیٰ علیہ السلام وہ بس آپ نے دعا کی, ادھر وہ جنگلوں کی طرف اللہ اللہ کرتے نکل گیا. جی اللہ اکبر کبیرہ. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے تو دیکھا وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا, محبت کی باتیں کر رہا تھا, الفت کی باتیں کر رہا تھا, راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں, فرماتے ہیں السلام علیکم. وہ سلام کا جواب نہیں دیتا. دوسری مرتبہ پھر سلام کرتے ہیں, سلام کا جواب نہیں دیتا. تیسری مرتبہ پھر سلام کا جواب نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے, فرمایا آپ نے اس کے لیے اللہ کی محبت مانگی تھی, اور جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے اس میں غیر کی محبت نہیں ہوتی. تو بندے کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ اللہ کی محبت میں آ جائے تو پھر غیر کی محبت نکل جاتی ہے. بے شک. اللہ اکبر. بلکہ اگر جس طرح میں نے اس واقعے کو پڑھا تھا قبلہ شاہ صاحب, تو اس روایت کے مطابق یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ اگر ان کے سر پر آری چلا کر 2 حصے ان کو کر دیا جائے تو پھر بھی ان کو خبر نہیں ہوگی. بڑا خوبصورت شاہ صاحب آپ نے آج واقعہ سنایا. ناظرین جس طرح کے آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کال ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی. ابھی جا رہے ہیں ہم چھوٹے سے بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ, اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں. آپ ہمیں کالز کر کے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر یہاں پر موجود جو علماء مشائخ ہوتے ہیں وہ آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں. ناظرین اگر آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے, جادو ٹونے کا اثر ہے, کورٹ کچہری کا مسئلہ ہے, رشتوں کے اندر بندش ہے,
یا اس کے علاوہ جو ہے کاروباری معاملات کے اندر آپ پریشان ہیں، جاب کے اندر پروموشن جاتے ہیں، یہ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو آپ کی دل کے اندر ہیں، آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز پیر صاحب موجود ہیں، علامہ صاحب موجود ہیں، یہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو جسمانی امراض ہوتے ہیں جیسے سر کا درد ہے، آج کل جو ہے وہ جسم میں بہت زیادہ درد لوگ محسوس کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ کھانسی ہے، نزلہ ہے، یا پھر بلڈ پریشر کی وجہ سے پریشان ہے، ڈپریشن کی وجہ سے آپ کی زندگی جو ہے وہ بے سکون ہو چکی ہے، تو یہ تمام تر کیفیات کے اندر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ کی ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی کال ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی۔ موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اللہ رب العزت کی رضا۔ علامہ حسن رضا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب اللہ کی رضا کا مفہوم کیا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کو کیسے بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایسا خوبصورت عنوان منتخب فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے بیان کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا کا مفہوم کیا ہے۔ انسان دنیا و ما فیہا سے بیگانہ ہو کر ہر خوشی اور پریشانی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہنستا مسکراتا ہوا سرب سجود ہو جائے، بغیر کوئی شکوہ زبان پر لائے، اللہ تعالیٰ قطع کلامی کی معذرت، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کون اور کہاں سے؟ جی میں جناب بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ جی میری سسٹر ہے، تو ان کی شادی کو کافی دیر ہو گئی ہے، تو اولاد نہیں ہے، تو ان کے بارے میں ان بتا کی دیں۔ اولاد نہیں ہے، ان کا نام بتا دیجئے اور والدہ کا نام بھی بتا دیجئے۔ عروج نام ہے اور والدہ کا نام سریا۔ جی ان کی اولاد نہیں ہو رہی، اسی حوالے سے جی جی ٹھیک ہے، آپ 6 کو بتاتے سال ہو ہیں، گئے شادی کو۔ آپ کو بتاتے ہیں، آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے۔ جی علامہ صاحب اپنی بات کنٹینیو کریے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بغیر کوئی شکوہ و شکایت کے اس کے ہر معاملے میں دل کی گہرائیوں سے راضی رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا کو چاہنا، اسی کو رضا الہی کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اے گروہ فقراء، دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت کے ساتھ راضی ہو جاؤ، تب جا کر تمہیں تمہارے فقر کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو آئیڈیل اور رول ماڈل قرار دیا گیا۔ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، خوبصورت اسوہ ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت فرماتے ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی حضور تھوڑی عبادت کر لیا کریں، قیام کم کر لیا کریں، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، سوج جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنوں؟ امام الانبیاء کا یہ کہنا اور ہر وقت اپنے رب کی رضا کے لیے جستجو میں رہنا، ہر وقت اسی کوشش میں رہنا، ہر وقت اسی عمل میں رہنا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور پھر یہ تو تعلق جیسے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون اور کہاں سے؟ میں سے بات کر رہی ہوں بدامی باغ سے۔ جی نام دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا۔ سونیا شاہد۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ مسئلہ یہی ہے کہ کمر میں درد رہتی ہے اور سر میں درد اور پٹھوں میں۔ اور پٹھوں میں درد رہتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، آپ کی ایج ویسے کتنی ہے؟ میری ایج ہے 40 سال۔ 40 سال۔ چلیں جی پیر صاحب سے آپ کو پوچھ کے بتائیں گے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ رہیے انشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب۔ جبکہ میں عرض کر رہا تھا کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ ہے۔ جی اب اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، اس کے بعد میرے بعد والا زمانہ، اور اس کے بعد وہ زمانہ جو میرے بعد والے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جی اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو محبوب نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم قرآن مجید فرقان حمید کو ایک اور جگہ سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔
کیا خوبصورت اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک ترتیب کے ساتھ اپنے بندوں کو پیغام عطا فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جی، اور والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتے ہیں، جن کو صحابیت کا درجہ اللہ نے عطا کیا ہے، وہ ظاہر ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جی، اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں تشدد کے ساتھ کام لیتے ہیں، جی، اگر اس کا ہم مفہوم اس طرح سمجھنا چاہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی تعلیم بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے معاملے میں البغض للہ، الحب للہ والبغض فی اللہ، اگر کسی سے محبت کرتے ہو تب بھی اللہ کے لیے کرو، اگر کسی سے بغض رکھتے ہو تب بھی اللہ کے لیے کرو، یہی اللہ کے بندوں کا کام ہے۔ بہت خوبصورت علامہ صاحب، یہیں سے آپ سے آگے بات پوچھیں گے۔ شاہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ ایک ہماری بہن تھی اور انہوں نے سوال کیا کہ ان کی شادی ہوئی ہے، تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہے، اس حوالے سے ان کو بتائیے کوئی وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن، آپ تو نماز کی طرف متوجہ ہو، تلاوت قرآن کی طرف، نماز پنجگانہ ادا کریں، تلاوت قرآن، اور قرآن کریم میں ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اور اچھی کھجوریں لے کر اس کے اوپر 21 مرتبہ درود تاج پڑھ کے اس پر دم کر کے آپ بھی کھائیں اور اپنے خاوند کو بھی کھلائیں۔ اللہ کریم انشاءاللہ فضل و اپنے کرم سے، اپنے فضل سے انشاءاللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ شاہ صاحب وہ جو آپ نے آیت بتائی تھی وہ دوبارہ ایک مرتبہ رب بتا لا دیجیے، تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور کم از کم کتنی تعداد ہو؟ آپ نے فرمایا نا کثرت سے، لیکن کم از کم کتنی تعداد ہونی چاہیے؟ 313 مرتبہ کثرت میں آ جاتا ہے، جی، تو کم از کم آپ 313 مرتبہ اول آخر 21 مرتبہ دروشی پڑھ لیں، 11 مرتبہ دروشی پڑھ لیں، اور اس کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھیں، اور درود تاج کا جو میں نے وظیفہ بتایا ہے اس کو بھی آپ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کریم آپ کے دامن میں ضرور اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بہن، جس طرح آپ کو پیر صاحب نے بتایا ہے آپ بالکل اسی طرح عمل کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز خالق کائنات آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا جو سوال تھا شاہ صاحب میں آپ ہی سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہن تھی وہ کہتی تھی کہ ان کے کمر کے اندر درد رہتی ہے اور سر کے اندر بھی درد رہتی ہے، تو اس حوالے سے ان کو بتائیے، 40 سال ان کی ایج ہے، تو ان کی ایج کے حساب سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان کو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے یا کیا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ میری بہن، میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ نماز پڑھا کریں، قرآن کریم کی تلاوت، اور دردوں کے لیے آپ جو ہے نا آخری 4 کل جو ہے نا، اور آیت الکرسی، پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد 4 کل پڑھ کے آپ نے اوپر دم کر لیا کریں، اللہ کریم ضرور اپنا فضل و کرم فرمائیں گے۔ ہاں، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد، سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ فوراً بیٹھ جائیں اور تھوڑا سا پانی لے کر اس میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اس کے اوپر دم کر کے پئیں، اللہ کریم انشاءاللہ آپ کو ہر بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب بہت خوبصورت آپ نے دونوں وظائف بتائے۔ ناظرین، شاہ صاحب موجود ہیں، علامہ صاحب موجود ہیں، آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے وہ ہم پیر صاحبان کے سامنے رکھیں گے اور وہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کو ان کا جواب ادا کیا جائے گا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ جو اللہ رب العزت کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ہے کہ ان کا کسی سے محبت کرنا وہ بھی اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے اور کسی سے بغض رکھنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہوتا ہے، تو ذرا اس بات کو ڈیٹیل میں بتائیے کہ محبت کے تقاضے کیا کیا ہیں، اور اگر ہم اللہ رب العزت کے لیے کسی سے محبت کریں تو کس حد تک محبت ہونی چاہیے، اور دشمنی اگر کسی سے ہو تو وہ کس حد تک ہونی چاہیے، اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا 4 طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جی، پہلا طریقہ یہ کہ بندہ وہ نمازیں پنجگانہ پابندی سے ادا کرے جو اپنے بندے پر اللہ نے فرض قرار دی ہیں۔ جی، دوسرا اللہ کی رضا کے لیے جو روزے اس نے فرض قرار دیے ہیں ان کو اپنے وقت پر پورا ادا کرے، مکمل کرے۔ تیسرا اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت لوگوں پر اپنے مال سے زکوٰۃ دینے کا
جو حکم ارشاد فرمایا ہے اس کو خوش دلی سے ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ بڑا ایک چھوٹا سا اور سادہ سا مفہوم صوفیاء اکثر فرماتے ہیں کہ جن باتوں سے اللہ نے روکا انسان اس سے رک جائے، اور جن کو کرنے کا حکم دیا انسان خوش دلی سے کرے، انسان کے اندر یہی تقویٰ ہے، اور یہی تقویٰ اللہ کی رضا کا حصول بنتا ہے۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات کہ اللہ مالک ہے، بندہ غلام ہے، تو کون غلام ہے جو اپنے آقا کو خوش کرنے کی چاہت نہیں رکھتا؟ جی، کون غلام ہے جو اپنے آقا کی جو حکم کی فرما برداری کرنے کی چاہت نہیں رکھتا؟ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر اتباع کرنے کے لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی عبادت و پہچان کے لیے کیا گیا۔ جب تک یہ، اور اس کا سب سے پہلا اصول، جیسا کہ آپ نے کہا کہ محبت کس درجہ کی، سب سے پہلا اصول کسی بھی، وہ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت قبلہ فقیر شبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ کہا کہ مجھے دین سمجھ نہیں آتا، انہوں نے فرمایا کہ تم نے کبھی محبت کی ہے؟ اس نے کہا میں نے محبت نہیں کی۔ فرمایا پھر تمہیں کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اچھا، سب سے پہلا راز اتباع کا یہ محبت ہے۔ جی علامہ صاحب یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے، ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام استخارہ دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام کے اندر علماء کرام موجود ہیں، پیر صاحبان موجود ہیں جو آپ کے مسائل کا حل بتا رہے ہیں۔ آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، آپ کی کال ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، اسماء الحسنہ کی روشنی کے اندر آپ کو وظائف بتائے جائیں گے۔ آپ کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں یا کوئی ایسی دل کے اندر آرزو ہے جو چاہتے ہیں کہ پوری ہو جائے، خالق کائنات آپ پہ کرم فرمائے، تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اور پھر یہاں پر جو موجود علماء و مشائخ ہیں وہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے۔ جو آپ کی آرزو ہے اس کو بھی اللہ رب العزت مکمل فرمائے گا جب یہ آپ کو وظیفہ بتائیں گے، کیونکہ جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یا تو قرآنی آیات ہوتی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان سے ثابت چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے کہ جب ہم اللہ رب العزت کا کلام پڑھیں گے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے کسی چیز کو لے کر پڑھیں گے تو کیسے فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں جو اللہ رب العزت اگر کسی حکمت کے پیش نظر ہمارا کام ڈیلے کر دے یا ہمارا فوری طور پر کام نہیں ہوتا، لیکن ہمیں وہ ثواب تو ضرور ملتا ہے، ہمارا تعلق تو جڑ جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کا ایک ایک حرف اگر ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو یہ 3 حرف ہیں، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہوتی ہیں۔ تو ایک لفظ یعنی الف لام میم پڑھنے سے ہمیں جو ہے وہ 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی وظیفہ ہمیں جس طرح بتایا جاتا ہے، پیر صاحب نے بتایا 313 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی ایک تسبیح بتائی جاتی ہے، 1000 مرتبہ بتایا جاتا ہے، تو دیکھیے کہ کتنی نیکیاں ہمیں حاصل ہوں گی۔ جب انسان کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں تو خالق کائنات اس پر جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو تکالیف ہوتی ہیں، ان کو ہٹا لیتا ہے اور اپنی خصوصی رحمت ان پر فرماتا ہے۔ شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں۔ علامہ صاحب بتا رہے تھے، بات کر رہے تھے اتباع کے حوالے سے، کہ وہ انہوں نے بات کی کہ اصل میں اللہ کی رضا یہ ہے کہ جس بات کی طرف خالق کائنات نے حکم دیا اس کو بخوشی بجا لانا، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، یعنی کہ مکمل طور پر خود کو اللہ رب العزت کی اتباع کے سانچے میں ڈال دینا۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا نا اطیعوا اللہ و رسول، سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں نے اطاعت کی اللہ کی، انبیاء علیہم السلام نے، کاملین نے، صحابہ کرام نے، تمام دیگر نیک ہستیوں نے اللہ کی اطاعت کی، تو پھر اللہ ان کے قریب، اور وہ جو اللہ سے مانگتے ہیں پھر اللہ انہیں وہی عطا فرماتے ہیں۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس آیت مبارکہ پڑھیں آپ نے۔ جی، تو اتباع جو ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت جو ہوتی ہے،
اس میں اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، پھر خالصتاً بندہ اللہ کی رضا کی خاطر ہی اتباع کرے۔ بے شک، اللہ اکبر۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ جی گیا۔ جی ارشاد۔ اللہ انسان سے محبت فرماتا ہے اور پھر اطاعت کے راستے کھول لیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی ملفوظات میں فرماتے ہیں میں نماز پڑھنے جا رہا تھا، جا رہے تھے وہ بزرگ، تو دیکھا تو کہا کہ ایک شرابی پڑا ہوا تھا اور اس کا منہ جو تھا، اس کا جو چہرہ تھا وہ نالی کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ اب وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اٹھا کر ان کا چہرہ صاف کیا اور راستے پہ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا کی، یا رب العالمین اسے اس برائی سے نجات عطا فرما اور اسے اپنی اطاعت گزاری میں زندگی عطا فرما دیں۔ فرماتے ہیں اگلے دن جب میں ایک مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، دیکھا تو وہ جو شرابی تھا وہ پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں دست گزار ہوا، مولا کریم یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ اے بزرگ، اے نیک ہستی، تو نے اس کا منہ دھویا تھا، ہم نے اس کا دل صاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا کہ آپ نے دعا کی تھی اس کی اطاعت کے لیے کہ اللہ اس کو اپنی اطاعت عطا فرما دیں۔ فرمایا ہم نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ جب بندہ اللہ کی اطاعت کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے تو پھر حدیث پاک فرماتا ہے میں کتنے قدم اٹھا کر اس بندے کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ واہ۔ تو انسان اللہ کی اطاعت کے لیے ایک قدم اٹھائے تو میرا مالک اسے یکدم سینے سے لگا کے کہتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے تو کیا کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام، میں ذکیہ نیازی بات کر رہی ہوں لاہور ٹاؤن سے۔ اپنا جو مسئلہ۔ اس حدیث میں علامہ صاحب مجھ سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یا ہمارے اس جہان کے علاوہ اور کتنے جہان ہیں؟ تھوڑا سا مینشن کر دیجیے۔ اور یہ کہ سزا اور جزا صرف مسلمانوں کے لیے ہے کہ سب کے لیے ہے؟ جی جی علامہ صاحب سے پوچھ کے ہم بتاتے ہیں۔ علامہ صاحب بہن کا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا، یعنی ہمارے لیے وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ وہ ہمارے ہی لیے رحمت ہے یا اور بھی جو جہان ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے؟ ذرا اس فلسفے کو بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ یقیناً اس بات سے واقف ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد واضح ہے کہ یہ عالمین یہ جمع ہے جہانوں کی۔ جی تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقط اس جہاں کے لیے نہیں بلکہ سارے جہانوں، جتنے بھی جہان اللہ رب العزت کے تخلیق کردہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور پھر جتنی بھی اللہ رب العزت کی تمام جہانوں میں مخلوقات ہیں، تمام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے حصہ مل رہا ہے۔ اور اس بات کو اگر علامہ صاحب جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ تمام جہان ہیں، تو 18,000 جہان بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو جو جہان مطلب جو ہم سے پہلے کچھ لوگ گزر چکے، وہ بھی جو آنے والے ہیں، وہ تمام تر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت دستگیری بھی فرمائیں گے۔ اور رحمت کس طرح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی جہان ہے، جتنے بھی جہان ہیں، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ڈیٹیل میں ہمیں بتائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، حضرت جبریل امین سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ جبریل میری رحمت سے سب کو حصہ ملا، کیا تمہیں بھی حصہ ملا؟ سبحان اللہ۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابلیس شیطان کے معاملے کے بعد ہم سارے ڈرے رہتے تھے، جی ہم سارے پریشان رہتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ کی تشریف آوری ہوئی تو ہمیں سکون آ گیا، ہمیں وہ خوف جو ہم پہ ایک لرزہ طاری تھا وہ ختم ہو گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے لیے بھی رحمت آ گئی۔ آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی لوگ تشریف لائے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ان کے لیے کیسے محیط ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے ان کو، ہمارا دنیا میں آنا ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے صدقے ہے۔ کائنات کا وجود ہی
حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا شعر مجھے یاد آ رہا کہ کن فیکون تکل دی گل ہے واہ اساں اگے پریت لگائی میں تو حرف نشان نہ آہا جدو دیتی میم گواہی. مطلب کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کا وجود ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات والا شان کا وجود ہے. حضرت کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو لکھا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو بنایا اور پھر 4000 سال تک فقط اپنے سامنے رکھا, پھر بعد میں باقی کائنات کو تخلیق کیا, اور وہ بھی نبی علیہ السلام کے صدقے. اور وہ حدیث ہمارے سامنے ہے بہت سارے ایسے مفاہیم کے مطابق کہ لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ, لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین, لولا کلمہ خلقت الشمس والقمر. ایسے جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صدقے ہی, جبکہ اللہ کی ربوبیت کا بھی ہمیں نبی علیہ السلام کی رحمت کے صدقے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے یہ خود واضح ارشاد فرما دیا کہ میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے کرتا ہوں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے کہ ہمارا دنیا میں آنا, ہمیں سانسیں ملنا, ہمیں چاہے کائنات جب سے شروع ہوئی, بلکہ جتنے بھی یہ چرند پرند, یہ درخت, یہ شجر و حجر, یہ دریا, یہ ندی, یہ نہریں, یہ سمندر, جو کچھ بھی کائنات میں موجود ہے, ان سب پر نبی علیہ السلام کی رحمت. اور سب سے پہلی رحمت کا اگر کچھ واضح دلیل کے طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس کا وجود بھی صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی. میں بھی ساتھ ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رحمت کے لیے, ہر جہان کے لیے رحمت فرمائی. دیکھیے کہ جب انسانیت کا آغاز ہوتا ہے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام, تو اس دور کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وسیلہ کام آیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو خالق کائنات نے جو ان کو الفاظ عطا فرمائے تھے, جو انہوں نے دیکھے تھے عرش کے اوپر, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ رب العزت کے ساتھ تھا. تو پھر خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کہ یا الہی میں تمہیں واسطہ تیری بارگاہ کے اندر واسطہ دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو خالق کائنات نے پوچھا تھا کہ اے آدم تو نے یہ نام کہاں سے دیکھا, یہ کہاں سے سنا؟ تو عرض کی کہ باری تعالیٰ کہ میں نے یہ تیرے نام کے ساتھ اس نام کو دیکھا تھا. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے ہوئی. تو دیکھیے کہ جو سب سے پہلے بشر ہیں یعنی اول البشر حضرت آدم علیہ السلام, تو ان کی شخصیت کو بھی اگر رحمت کا حصہ ملتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے. اور اگر ہم آخر میں دیکھیں یعنی سب سے آخری مرحلہ کیا ہوگا, بروز قیامت ہوگا, تو اس وقت بھی ہم دیکھیں تو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کا روز ہوگا اور اللہ رب العزت جتنے بھی جو لوگ ہوں گے تمام جہانوں کے, جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہوگا, چاہے وہ کسی بھی نبی کی امت سے ہوں, تو وہ تمام تر نبی کے وہ تمام تر جو امتی ہوں گے ان کے دلوں کے اندر یہ اللہ رب العزت بات ڈال دے گا کہ یہ ہر نبی کے پاس جائیں گے, حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز کریں گے, کہیں گے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے. وہ کہیں گے کہ وہ وہاں سے اعراض کریں گے, پھر دوسرے نبی کے بارگاہ میں جائیں گے. اس طرح حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, داؤد, سلیمان, جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی بارگاہ کے اندر حاضری دیں گے, تو وہ وہاں سے جو ہے وہ معذرت کریں گے یعنی اعراض کریں گے وہاں سے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچیں گے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب آئے گا کہ انا لہا, میں ہی تو ہوں جو تمہاری بخشش کرنے والا ہوں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر رکھ دیں گے, اور پھر جب تک اللہ رب العزت جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جتنے بھی گناہ گار ہیں ان کی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا, تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہاں پر بڑا خوبصورت ایک شعر کہا کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. قبلہ پیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جس طرح علامہ صاحب نے بات کی تھی, علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور آپ نے بھی واقعہ بیان کیا. تو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی جائے, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, وجد کی کیفیت کے اندر آ جاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وجد کا کوئی کنسیپٹ ہے؟ کیا انسان اپنے آپ سے باہر ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کہ اس کو سب کچھ بھول جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جب بندہ گم ہو جاتا ہے جی, تو اس پہ کیفیت طاری ہوتی ہیں. جی,
آج کل کے موجودہ حالات کی بات پوچھ رہے ہیں آپ؟ جتنے بھی موجودہ حالات کے حوالے سے دیکھا جائے، اگر آپ نے خلوص سے محبت کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہے، سب سے پہلا قدم رزق حلال ہے۔ جی، میں آپ کی ٹی وی چینل کی طرف سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ رزق حلال جو ہے نا، ہم اس طرف نہیں جا رہے، جی، پھر دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا، نماز ہم نہیں پڑھتے، پھر دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت آئیں گی کہ جب ہم خالصتاً رزق حلال کھائیں گے، رزق حلال کا لقمہ اندر جائے گا، اس میں پھر جذب بھی ہوگا، اس میں کیفیت بھی ہوگی، اس میں پھر سکون بھی ہوگا، قرار بھی ہوگا۔ بے شک۔ تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تو یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پہلی چیز ہے، جب جس طرح وجد بزرگوں کے بارے میں آیا ہے کہ کیفیت ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے جب اس کی ابتدا رزق حلال سے ہوتی ہے، یعنی کہ ہر بندہ کوئی بھی ہو، جس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک دینداری کے نام پر دبا ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ وہ ان کو حلال اور حرام کے اندر تمیز بھی نہیں ہوتی، ان کے 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور وہ ان کی کیفیت بدل رہی ہوتی ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز، جو پہلی سیڑھی ہے، وہ رزق حلال ہو۔ رزق حلال کے بعد جب بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قرب حاصل کرتا ہے، تو پھر وہ تمام تر کیفیت اور مراتب حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ چھوٹے سے بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین، چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ ہمارے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ مسائل خواہ روحانی اعتبار سے ہوں، خواہ جسمانی اعتبار سے ہوں، تمام مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر موجود علماء و مشائخ جو ہیں وہ آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے۔ آپ کی کال ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ پیر صاحب نے وظائف بتائے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وظائف بتائے، آپ ان پر ضرور عمل کیجئے گا، اور پھر آپ کے بھی کوئی نہ کوئی جو بھی مسائل ہیں، یا آپ کے اعزاء و اقربا میں اگر کوئی پریشان ہے، تو آپ ان کو بھی یہ بتا سکتے ہیں۔ ان کے حوالے سے بھی آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کال کر کے مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں، آپ کو ضرور ان کے حوالے سے بھی بتایا جائے گا، اور آپ کے لیے ہی یہ پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا، یہ جاتا ہے، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ ناظرین، آج اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور علامہ حسن رضا صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ کچھ بزرگوں کے ہم اگر واقعات پڑھتے ہیں، ان کی سیرت پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ جو بھی عمل کرتے تھے، وہ چاہے وہ نماز پڑھتے تھے یا روزہ رکھتے تھے، تو وہ صرف اس لیے پڑھتے تھے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ وہ نیکیوں کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جہنم کے ڈر سے جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو کامل بندہ ہے، اس کی نظر کس کی طرف ہوتی ہے؟ کیا وہ بھی جنت و دوزخ کو مد نظر رکھتا ہے، کہ یا صرف وہ اللہ رب العزت کی رضا کو دیکھتا ہے، اس کی نظر خالق کائنات کی طرف ہوتی ہے، اور ان تمام تر چیزوں سے وہ بے نیاز ہوتا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال آپ نے فرمایا، کہ بڑا خوبصورت کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہے، ہم سے سنو معاشر میں کیا ہوگا، سب اس کو دیکھتے ہوں گے، وہ ہم کو دیکھتا ہوگا، سبحان اللہ، اور جہنم ہو کہ جنت، جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا، یہ کیا کم ہے ہمارا اور ان کا سامنا ہوگا۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کی طرف اگر چلتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ شعری ذوق آپ کا بڑا بلند ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اور تہ دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ میں آپ کی بارگاہ میں ایک اور بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ اے تن میرا کنگھی ہوئے میں زلف محبوب دی واواں، پوش میری دی بن جائے جُتی میں سونے دے پیری آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے ڈاواں، غلام فریدہ کتے مل پوے سونا میں رو رو حال سناواں۔ آپ نے جیسا کہ کہا کہ کیا محبت جب کامل ہو جاتی ہے قبلہ شاہ صاحب، تو پھر وہاں پر دکھ، رنج اور خوشی میں کوئی امتیاز نہیں رہتا۔ جی، وہاں پر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک فرشتے کو دیکھا، پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں یہاں پر ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میرا نام اس میں ہے, کہا نہیں تو آپ کا نام اس میں نہیں ہے. اگلے دن پھر دیکھا, کہا آج آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا آج میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. کہا میرا نام اس میں ہے, کہا سر فہرست آپ کا نام ہے. واہ سبحان. بڑے خوش ہوئے, فرشتہ چلا گیا. کچھ دنوں بعد پھر فرشتے کو دیکھا, کہا آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ یہاں کس لیے؟ اور میرا نام آپ بارگاہ خداوندی میں لے کے گئے تھے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم کا نام نکال دو. یہ بات سننا تھی تو حضرت ابراہیم من عدم وجد میں آ گئے. صبح ایک رقص کی کیفیت طاری ہوئی. وہ نمی دانم کے آخر چون دمے دیدار می رقصم مگر نازم بعیز ہو کے پیشے یار می رقصم. واہ. مزاج تو یہ ہے صوفیاء کا, محبت جب کامل ہوتی ہے وہاں پر پریشانی اور خوشی کا کوئی امتیاز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ میری بات سمجھے نہیں, اللہ نے آپ کا نام نکلوا دیا. کہا مجھے اس سے غرض نہیں, مجھ سے بہتر میرا ذکر کہ تیری محفل میں ہوا. جی. کہا مجھے یہ خوشی ہے کہ وہاں میرا نام آیا تو صحیح. جی سبحان اللہ. تو محبت جب کامل ہوتی ہے تو وہاں کوئی رہنا رب دی رضا تے راضی کلی دا پاویں کا کھنا رہے. جی. یہ محبت کا ایک محبت کا مکمل ہو جانا, محبت کا کامل ہو جانا کہ جب ہم ان تمام تر چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے مثال کے طور پر واقعہ بتایا. ناظرین یہاں پر پیر صاحب موجود ہیں, علامہ صاحب موجود ہیں. آپ ہمیں کال کر کے اپنے مسائل جو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں, اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتایا جائے گا. شاہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ بھائی ہیں ہمارے ایک عزیز ہیں اور نام ان کا جو ہے وہ سلیمان ہے, اور ان کی شادی کے حوالے سے آپ کوئی وظیفہ بتائیے کہ رشتہ ان کا جو ہے وہ نہیں ہو رہا, تو اس کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ بھائی سلمان صاحب کو کہیں کہ نماز پنجگانہ پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں, درود شریف پڑھیں. مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں, 1000 مرتبہ یا لطیف ہو یا لطیف ہو پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا رشتہ بھی آئے گا اور اچھا رشتہ آئے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے. اور یقین کامل کے ساتھ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. جی پیر صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی وظیفہ جو ہے وہ ہمیں بتائیے گا کہ اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جس طرح بے روزگاری کا مسئلہ ہے تو آپ کوئی رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ آپ عنایت فرما دیجئے. اللہ اکبر. رزق کے برکت کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ, یہ بڑا کامیاب نسخہ ہے. اور اس کے علاوہ یا حیو یا قیوم استغفار کریں کثرت کے ساتھ, درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں, اپنی لو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لگائیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ آپ کے سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا جب سے میں نے اللہ سے لو لگائی اللہ سارے میرے بگڑے کام بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو جب آپ اللہ سے لو لگائیں گے, اللہ سے پیار کریں گے, اللہ سے محبت کریں گے. اور ہاں میں ناظرین کو یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرتے رہا کریں. جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو کسی آپ کے دوست نے آپ کے ساتھ مراقبہ کیا اور وہاں مزار شریف پہ بیٹھ کر آپ نے پوچھا کہ امام غزالی آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا؟ آپ نے فرمایا رب بڑا کریم ہے, رب بڑا بے نیاز ہے, اس نے مجھے معاف کر دیا. فرمایا ہاں آپ زہد تقوی عبادت کے لحاظ سے بہت زیادہ آگے تھے, اس لیے. فرمایا نہیں اللہ کریم نے مجھے زہد و تقوی عبادت ریاضت اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا. فرمایا صرف ایک نیکی کام آ گئی. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا ایک دن میں کتاب لکھنے بیٹھا, جب میں نے اپنی قلم کو اس دوات کے اندر دبویا, جب میں واپس لے کے آ رہا تھا ایک چھوٹی سی مکھی وہ نوک پر آ کے اس نے سیاہی چوس لی. لگتا تھا کہ وہ بہت پیاسی تھی, اور اسی پیاس جب اس کی بجھ گئی تو اللہ کریم نے اس نیکی کی وجہ سے اللہ کریم مجھے جنت سے مالا مال فرما دیا. یعنی کہ ایک مکھی چھوٹی سی چیز ہے اور آپ نے اس کا انتظار کیا اور وہ قلم پر بیٹھ کر یا سیاہی چوستی رہی, تو خالق کائنات نے اس کو جو ہے وہ حضرت امام غزالی کو بخشش سے سرفراز کیا. بڑی ہی آپ نے خوبصورت بات بتائی ہے. ناظرین دیکھیے کہ جس طرح شاہ صاحب نے بتایا کہ چھوٹی سی نیکی جو ہے وہ بھی آپ کا جو بہت بڑا جو کام ہوتا ہے, بہت بڑی مشکل کو حل کر سکتی ہے. تو آپ نیکی کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں, جتنا ہو سکے نیکی کرتے رہیں. قبلہ علامہ صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ نیکی کے حوالے سے بات چل رہی ہے, تو ذرا یہ بتائیے گا
کہ نیکی جس طرح کہ آج کل بے روزگاری ہے، اس حوالے سے بھی لوگ ہم سے اکثر جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، سڑک پر مانگنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں دینا چاہیے، وہ ان کے مطلب یہ ہے کہ وہ خرافات کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیشہ ور ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو واقعی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے کہ جب کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو دے دینا چاہیے یا کہ پہلے اس کی تحقیق کرنا چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ شاہ صاحب میں تو اس مزاج کا ہوں کہ تحقیق کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ تم نے میرے پاس اس کا حصہ دیا جی، اور آپ اس کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے آپ اس بندے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کو دیں کہ یہ تیرا ہی حصہ تھا جو اللہ نے میرے۔ اشفاق صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا دیتے جو دینا، جی، تو یہ وہی معاملہ ہے کہ دیتے جو دینے پہ ہنسی، جو اللہ نے ہمیں دیا۔ اور قرآن پاک کا جو سورہ بقرہ کا جو شروع ہے کہ وہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا تم اس میں سے خرچ کرو، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم تمہیں اور دیں گے۔ تو یہ سارے معاملہ نیکی کوئی بھی ہو اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس حق میں ہے، اس کا یہ حق رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر ہم حق کی بات کریں گے تو بہت سارے ہمارے ایسے معاملات ہیں جو ہمارے عدالت میں سامنے ہوں گے۔ جی، حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ آپ لوگوں کا حساب کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو دل کا معاملہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل پہ فقط اللہ رب العزت کی نگاہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں یہ سوچیں کہ یہ حق نہیں رکھتا، یہ حق رکھتا ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہیلے بہانے سے بچنے کی کوشش ہے۔ لیکن میں یہاں پر وہ نیکی کا جو آپ نے پہلے ایک سوال کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، میں وہ بات کرتا چلوں کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ نام لے رہے تھے، تو وہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کر جا رہی تھی، اور وہ فرماتی تھی کہ آج میں جنت کو جلا دوں گی اور دوزخ کو بجھا دوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو کسی نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا لوگ جنت کی لالچ میں اور دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، کیا اگر یہ نہ ہوتی تو کیا اللہ عبادت کے لائق نہ تھا؟ واہ، تو پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا میں اللہ سے دو وجہ سے محبت کرتی ہوں، ایک یہ کہ وہ میرا محبوب ہے، مجھے پسند ہے، اور دوسری یہ کہ وہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ بہت خوبصورت علامہ صاحب آپ نے گفتگو فرمائی۔ ناظرین، آخر پر میں بھی ایک بات کرنا چاہوں گا، جس طرح کہ کوئی سائل آئے تو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر شکر ادا کرنا چاہیے کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں دینے والا جو ہے وہ بنایا ہے، ہمیں مانگنے والا نہیں بنایا۔ تو جو بھی آئے تو اس کا شکریہ بھی ادا کریں، اور پھر اس سے جو ہے وہ خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر بھی سرب و سجود ہوں کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں دینے والا بنایا ہے۔ پیر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علامہ صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور جو ہے ناظرین، ہمارا جو پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام کے اندر ملاقات ہوگی۔ پیر صاحب گزارش ہے دعا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین تمام مشکلات آسان فرما۔ یا رب العالمین جنہیں دوستوں نے، بھائیوں نے اپنے مشکلات کا اظہار کیا ہے، مولا کریم ان کی مشکلات آسان فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تلاوت قرآن نصیب فرما، اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا رب العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان پر خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔